बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शेख रशीद को आज बड़ा रिलीफ मिल गया है इस्लामाबाद की अदालत से। ना सिर्फ जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया बल्कि जो सिंध पुलिस आई थी शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए, बिलावल जरदारी की सिंध पुलिस को अदालत ने खाली हाथ वापस भेज दिया है और राहदारी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान रियाज खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें जो फैसला सामने आया, कल कुछ कंटेंट्स मैंने आपको बताए थे जो उस ऑर्डर में रीजनिंग दी गई थी, और मैंने आपको बताया था कि वो एक 15 पैराग्राफ का फैसला था, डिटेल फैसला अदालत की जानब से लिखवाया गया था। उसमें एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ नंबर 12 है, वो चार्जशीट अदालत ने लगाई है एफआईए पर। अदालत ने कहा इट इज अलेज्ड टू द रिमांड ऑर्डर डेटेड 2/2/2022 दैट द अक्यूज्ड ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल से जो मुलजिम था वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, ये रिमांड पेपर पर इल्ज़ाम लगाया गया। एंड ही वाज अरेस्टेड इन दिस केस ऑन 2/2/2023। द अक्यूज्ड मूव्ड एन एप्लीकेशन टू द एफआईए। अदालत कह रही है कि जो मुलजिम इमरान रियाज खान है, इसने एफआईए को एक दरखास्त दायर की 14 जनवरी 2023 को, टू प्रोवाइड हिम द डिटेल्स ऑफ द एफआईआर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट हिम इफ एनी, कि अगर मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर है तो मुझे उसकी डिटेल्स बताई जाएं और मुझे उसका रिकॉर्ड दिया जाए। अदालत कहती है कि ये 14 जनवरी को इमरान रियाज खान ने दरखास्त दी इफ एनी, बट ही वाज नॉट लिसन्ड, लेकिन उसकी बात ना सुनी गई। Then on the same date he made another application to the director FIA Punjab Zone 1 Lahore, but his application met with same fate कि उस application को भी किसी ने ना सुना। On the same date, his counsel, Mia Ali Ishfaq advocate, made another application to direct FIA, but the application was not adhered by the FIA. लेकिन FIA ने उस एप्लीकेशन 3 दफ़ा, एक दिन में 14 जनवरी को 3 दफ़ा दरखास्त दी गई कि जनाब मेरे खिलाफ कोई मुकदमा, कोई FIR, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन है तो मुझे बताएं, मैं अदालत के सामने और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने सरेंडर करूं। कहते हैं कि तीनों एप्लीकेशन पर, जज साहब लिख रहे हैं कि तीनों एप्लीकेशन पर कोई जवाब ना आया। Feeling aggrieved from the above said stance, the accused moved writ petition number 2685/2022 के इमरान रियाज खान ने रिट पिटिशन फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट में, और चूंकि उनकी दरखास्तों पर कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा था, और रिट पिटिशन दायर की कि मुझे मेरे खिलाफ मुकदमात और केसेस की तफसीलात बताई जाए। ये उन्होंने दायर की before the Honorable Lahore High Court above Lahore for providing the records of the FIRs and inquiries pending against him, but no record was produced before the Honorable Lahore High Court. Lahore High Court के सामने कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस ना किया गया। He also moved a petition before the August Supreme Court. इमरान रियाज खान फिर भी ना रुके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की। अब ये वो चीजें थी कि जो इमरान रियाज खान साथ साथ करते रहे, दरखास्तें देते रहे, अदालतों में जाते रहे, जिसकी वजह से ये मुकदमा खारिज हुआ है। घर बैठने से तो मामलात नहीं हल होते, और ये बहुत अच्छा स्टेप किया है इमरान रियाज खान ने। अदालत कहती है कि जब लाहौर हाई कोर्ट को भी उन्होंने कोई जवाब न दिया तो इमरान रियाज खान सुप्रीम कोर्ट चले गए। पाकिस्तान फॉर प्रोवाइडिंग द अबव सेड इंफॉर्मेशन बट द DGFIA मेड अ स्टेटमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने DGFIA ने स्टेटमेंट दी बिफोर द सेड अगस्त कोर्ट दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू FIA इन एनी FIR एंड नो FIR हैज बीन लॉज्ड अगेंस्ट हिम। और सुप्रीम कोर्ट में DGFIA ने कहा कि ना ये हमें किसी मुकदमे में मतलूब है, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत कहती है लेकिन बट द प्रेजेंट FIR वाज लॉज्ड ऑन 29/11/2022। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने से पहले और दरखास्तें देने से पहले इन्होंने जो 29/11 का वकूआ, जो 29/11 की FIR सामने ले आए। अदालत ने कहा भी अगर 29/11 को कोई FIR थी तो 14 जनवरी को जो आपसे इमरान रियाज खान 3 बार मांग रहा था उसको दे देते। जब लाहौर हाई कोर्ट आपसे रिकॉर्ड मांग रही थी आप उसको दे देते, सुप्रीम कोर्ट आपसे रिकॉर्ड मांग रही थी आप उसको दे देते। DGFIA आपका वहां कहता है कोई मुकदमा नहीं है, तो ये मुकदमा कहां से निकल आया? मैंने आपको बताया था कि इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया, गिरफ्तारी के बाद अब इनके पास पुलिस का, मैंने आपको एक तरीका वारदात बताया कि पुलिस लोगों को महीना महीना गिरफ्तार करती है, पुरानी तारीखों पर वो उनके पास पड़े होते हैं, जो FIR का रजिस्टर होता है, जगह इन्होंने छोड़ी होती हैं, उस पर ये रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। अब इनका जो तरीका वारदात है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमेशा जो जितना समझदार हो वो उतनी बड़ा ब्लंडर भी कर बैठता है।
انہوں نے گرفتار کیا، پرانی تاریخوں پر مقدمہ درج کر دیا، کیونکہ پریشر تھا سوشل میڈیا کا اور جو تمام لوگ تھے وہ ان کے پیچھے تھے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد عمران ریاض خان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا وہ 29/11 کا تھا۔ اپنا ڈی جی ایف آئی اے جنوری 2022 میں سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور وہاں پر وہ یہ سارا کچھ ہو گیا۔ بہرحال عدالت کہتی ہے کہ انہوں نے 29/11/2022 کا مقدمہ درج کر دیا۔ In this way they have concealed this fact not only from courts but also from petitioner، کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، چھپایا ہے، نہ صرف عدالت سے بلکہ پٹیشنر سے بھی چھپایا ہے یہ مقدمہ، اس وجہ سے which was the fundamental right as enshrined in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan، کہ جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں آئین پاکستان نے بنیادی حقوق دیا ہے یہ پٹیشنر کا، اس کو انہوں نے جان بوجھ کے توڑا ہے، اس کا حق اس سے چھینا ہے، اس وجہ سے یہ مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ خوبصورت فیصلہ، تمام ڈیٹیلز عدالت کے سامنے رکھی ہیں اور عدالت میں ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ فواد چودھری کے خلاف نیا مقدمہ درج کر دیا۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمہ یہ درج کیا کہ جب فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت میڈیکل کروایا گیا تھا، میڈیکل ہوا تھا سروسز ہاسپٹل سے۔ اب وہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس گرفتاری کے بعد جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ تھا کہ فواد چودھری نے نشہ کیا ہوا تھا، منشیات استعمال کی ہوئی تھی، اور شراب نوشی کا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور یہ جو فورینزک سائنس ایجنسی ہے اس کی جانب سے یہ جمع کروایا گیا ہے کہ جناب ان کا جو یورین ٹیسٹ تھا اس سے یہ بات پتہ چلی 25/1/2023 کو کہ وہ جو انہوں نے وہ استعمال کیا ہوا تھا، لیکوڈ استعمال کیا ہوا تھا، شراب کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ اب اس پر جناب والا ایک نیا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ اب غصہ کس چیز کا اتارا جا رہا ہے اب یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مقدمات ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ چیزیں بہت بہت اب نیچے رہ گئی ہیں، قوم بہت اوپر جا چکی ہے اپنے شعور میں، اور اس طرح کے آپ مقدمات جتنے بھی درج کر لیں گے الٹیمیٹلی، اب یہ تو ویسے بھی بے لیبل ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ ان کے کام دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ مقدمات پہ مقدمات درج کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو معاملہ بنا شیخ رشید کا، جسمانی ریمانڈ کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی اور عدالت میں پیش کیا گیا شیخ رشید کو۔ شیخ رشید کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے رات کے وقت مجھ پر تشدد کیا۔ شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید پر جو دفعات لگیں وہ نہیں بنتی۔ پروسیکیوشن کو تفتیش کے لیے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا۔ شیخ رشید پر رات کے وقت شدید تشدد کیا گیا۔ سینئر سیاستدان ہے، پولیس کس طرح ہینڈل کر رہی ہے، اور جب یہ بات کرتے ہیں نا، کمپیریزن کرتے ہیں، جب مسلم لیگ نون والے اور یہ جتنے بھی ڈاکٹر عاصم اور یہ گرفتار ہوئے تھے، یہ جب آتے تھے تو ایسے تیار ہو کے آتے تھے اور عدالت پولیس ان کو سلوٹ مار رہی ہوتی تھی اور میک اپ کر کے آتے تھے۔ جو خواتین ان کی گرفتار ہوئی تھی کہ وہاں یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ جیل سے آئے، لگتا تھا کہ یہ بیوٹی پارلر سے آئے ہیں، اور آج باتیں کرتے ہیں۔ شیخ رشید کی طرح کس کا اشر ہوا تھا؟ ایک دن رانا ثناءاللہ کے ساتھ ایسا اشر ہوا تھا جو آپ نے شہباز گل کے ساتھ کیا ہے، وہ خواجہ سعد رفیق یا کسی مسلم لیگ نون کے رہنما یا خواجہ آصف کے خلاف ہوا؟ خواجہ آصف جو آج کمپیریزن کی ویڈیو بنائے اور بھیجے، اس سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو جناح ہسپتال میں آپ نے سارا وقت گزارا جتنا عرصہ آپ جیل میں رہے۔ کچھ لوگ ان کے سروسز ہاسپٹل میں رہے، خورشید شاہ 2 سال تک پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہا، اور جو آج کل باتیں کرتا ہے اسپیکر سندھ اسمبلی، وہ آج تک اپنے ڈی ایچ اے کے گھر میں ہے، قید ہے، اس کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک رات بھی اس جگہ نہیں گزاری جہاں پر شہباز گل کو یا فواد چودھری کو رکھا گیا یا عمران ریاض خان کو رکھا گیا۔ آپ خدا کا خوف کریں، آپ کو تو وی آئی پی پروٹوکول دیے گئے تھے، آپ کو تو وہاں گھر کا کھانا ملتا تھا، ہفتے میں 2 دن آپ کی پوری فیملی آپ سے جیل میں ملنے جاتی تھی، آپ کو میڈیسن، گھر کا کھانا صبح شام دوپہر آپ کو وہاں ملتا تھا، اور باقاعدہ آپ کو پرمیشنز ملتی تھی۔ یہ ساری دنیا کو نہیں پتا، کس چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں؟ کسی ایک سیاسی رہنما کو بغاوت کے مقدمے میں زبان بولنے کی وجہ سے آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر نہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ جن 1-2 صحافیوں کو گرفتار کیا تھا وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان نے نہیں گرفتار کیا تھا، وہ جن کے ساتھ معاملہ تھا انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ شیخ رشید نے اپنے زخم بھی جوڈیشل مجسٹریٹ کو دکھائے۔ شیخ رشید نے ہاتھوں پر لگے زخم جوڈیشل مجسٹریٹ کو دکھائے۔ شیخ رشید نے کہا پولیس میں ASI تک تمام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عدالت نے شیخ رشید کے انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ان کے وکیل کو دے دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے کہا جو کہا وہ ٹھیک ہے، پولیس نے کل 3 بار میری ریکارڈنگ کی ہے۔
وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا کہ شیخ رشید کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، عام شہری کا کیا حال ہوگا، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے بیان دیا، عمران خان کے پاس قتل کرنے کے شواہد ہیں، پروسیکیوشن کے پاس ان کے بیان کی ویڈیو موجود ہے، وہ اپنے بیان کا اقرار کر رہے ہیں، ان کی جانب سے سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیخ رشید کے دوسرے وکیل انتظار پنجوتا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اب تماشا ختم ہونا چاہیے، اور شیخ رشید نے اپنے بیان کو قبول کیا ہے۔ شیخ رشید کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ شیخ رشید نے یہاں تک کہا کہ جتنا آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس سے بہتر تھا آپ مجھے پھانسی کی سزا سنا دیں، یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عدالت نے عمر شبیر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد فزیکل ریمانڈ کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا، اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے۔ اب ساتھ ایک جو پولیس جو تھانہ ہے کراچی کا جہاں مقدمہ درج ہوا، اس کے ایس ایچ او اور تفتیشی افسر آئے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ تھے سول کپڑوں میں، باہر کھڑے تھے، تو میڈیا والوں نے ان سے پوچھا بھی آپ کس لیے آئے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ڈان نیوز کا صحافی ہوں۔ اب وہ ڈان نیوز کا صحافی بعد میں پتہ چلا وہ ایس ایچ او تھا اس مقدمے کا، اور یہ پوری پھر میڈیا پہ تو چل گیا یہ معاملہ، یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ بہرحال انہوں نے ساتھ ہی درخواست دی کہ جی ریمانڈ راہداری ریمانڈ چاہیے عدالت سے، جیسے ادھر ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم دیا، ساتھ راہداری ریمانڈ کی درخواست آ گئی سندھ پولیس کی جانب سے۔ تو عدالت میں جو وکلا تھے عبدالرزاق اور جو سینئر وکلا تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، یہ بے لیبل اوفینسز ہیں، یا تو یہ پی پی سی میں کو امینڈمنٹ کریں کہ زرداری بلاول زرداری اور آصف زرداری کی جو گستاخی ہے اس پر جو ایک الگ سے کوئی دفعہ بنا دیں کہ آپ ڈائریکٹ پھانسی سنا دیں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، عمران خان کی یہ شیخ رشید نے بات کی ہے کہ عمران خان، مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی سیٹ کو سنبھالیں، اپنے حلقے کو سنبھالیں، اپنی جماعت کو سنبھالیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، عمران خان نااہل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ظاہری طور پر تو اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے نا، اب وہاں جو بھی آیا جس نے بھی وہ لے کے گیا، اچھا اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے عمران خان نااہل ہو جائیں گے۔ اب میں سوچوں بطور قانون کا طالب علم کہ بھئی کس کیس میں عمران خان نااہل ہو جائیں گے؟ وہ مبینہ بیٹی والے کیس میں جو پہلے 10 دفعہ سپریم کورٹ تک خارج ہو چکا ہے، اب ایسی کون سا پریسیڈنٹ آ گیا ہے کہ جو مقدمہ سپریم کورٹ خارج کر دے اب عدالتیں اس پر نااہل کر دیں؟ خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سپریم کورٹ کے حکم سے بنائی گئی جے ٹی لاہور ہائی کورٹ روک کے بیٹھی ہے۔ اچھا دوسرا، فضل الرحمان آج بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نے تو نااہل ہو جانا ہے، ہمیں ضمنی الیکشن میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا سعد غریدہ فاروقی اور سلیم صافی یہ عوام کو خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے۔ بھائی اسلام آباد پولیس کو پتہ ہے عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے، آپ کی پی ڈی ایم کی قیادت کو پتہ ہے عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے، خاص طرح کے لفافہ صحافیوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے۔ تو جب فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے تو ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کریں عمران خان کی نااہلی کا، تو یہ عدالتوں میں پھر کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آپ نے 60 مقدمات عمران خان کے خلاف درج کیے ہوئے ہیں، توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ، مبینہ بیٹی، پتہ نہیں کیا کچھ، تو پھر اس کو ختم کر دیں۔ جب اسلام آباد پولیس کو بھی یقین ہے عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے، پی ڈی ایم قیادت کو بھی پورا قوی یقین ہے، جیسے ان کے سامنے فیصلہ لکھ کے ان کو دیا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کے صحافیوں کو بھی پتہ ہے، تو پھر یہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیں، پھر یہ کیا سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ بہرحال عدالت میں جو تھے ان کے راہداری ریمانڈ کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ ہوا تھا، جو بعد میں عدالت نے سنایا، اور عدالت نے ان کو ان کی راہداری ریمانڈ کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا، جیل بھیج دیا شیخ رشید کو۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر آج ہی سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے سوموار کے دن کے لیے نوٹس جاری کر دیا، سوموار کے دن یہ ضمانت ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔